बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज जाहिर है कि हमने देखा कि राब्ते होते रहे, और राब्ते किस मामले पर हो रहे हैं। ये जो पानी का मसला है, पानी का मसला आपको पता है कि पूरी दुनिया में एक बड़ा मसला है, लेकिन पाकिस्तान में पानी की अवेलेबिलिटी एक तो इशू है, दूसरा इशू है इससे बढ़ के कि किस तरीके से इस पानी को मैनेज किया जाए। और साथ ही साथ ये जो कैनाल्स का मामला था, उसके ऊपर आपने देखा कि सिंध में आवाजें उठना शुरू हुई, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ देना शुरू किया, और अब सूरत हाल यहां तक आन पहुंची है कि वजीर आजम साहब भी एक्टिव हैं। राना सनाउल्लाह साहब को एक मैंडेट दिया गया नवाज शरीफ साहब की जानिब से भी कि भाई आप राब्ते करें। तो पहले शर्जील इनाम मेमन से उन्होंने राब्ते किए, फिर उसके बाद उनकी जानिब से राब्ते किए गए अयाज लतीफ पलीजो से, फिर JUI से। यानी कि ओवरऑल इस पे थोड़ा सा डेलिब्रेशन हो रही है। लेकिन एक चीज है जो नहीं हो पा रही, वो है CCI का इजलास, जो कि उसूलन आइन कहता है कि हर 3 माह बाद होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हो सका। मुराद अली शाह साहब ने भी इस मामले पर गुफ्तगू की, इससे पहले बिलावल भी स्पीच कर चुके हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो आसिफ अली जरदारी साहब पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन से भी इस पर खिताब कर चुके हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि जी पीपल्स पार्टी को पहले बोलना चाहिए था, क्योंकि सदर साहब को इस मंसूबे का इल्म था गुज़िश्ता साल से, जब अनवार उल हक काकड़ साहब की गवर्नमेंट थी, यानी कि निगरान हुकूमत थी। उसके बाद से कहा जा रहा है कि इस मामले पर काफी मामलात थे, जब जाहिर है कि मालूमात थी, लेकिन पीपल्स पार्टी उस वक्त नहीं बोली। अब क्या होगा? आज सेनेट का इजलास हुआ। सेनेट के इजलास में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने खामोश एहतजाज रिकॉर्ड कराया, यानी कि सिंध में इस वक्त शोर हो रहा है, लेकिन यहां पर सेनेट से उन्होंने कहा कि हम बिजनेस इस तरह से नहीं चलने देंगे। वो खामोशी से चले गए, लेकिन सेनेट में काफी शोर शराबा हुआ। अब क्या इस पर सूरत हाल बनती है, ये देखते हैं। लेकिन मैं जरा शेयर करना चाहूंगा कि मुराद अली शाह साहब ने आज ये जो पानी का मसला था, इस पर क्या मौक़िफ़ दिया है, वो जरा पहले आपको दिखा देते हैं। हम यही चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ऐलान हो कि ये प्रोजेक्ट खत्म। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये कनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की ताकत की वजह से, पाकिस्तान के लोगों की ताकत की वजह से कभी बनने नहीं देगी। अच्छा जी, इसके साथ साथ ये तो मुराद अली शाह साहब का मौक़िफ़ है। अच्छा, वहां पर जाके काम को देखा जा चुका है। वजीर आला साहब ने भी एक टीम भेजी थी, तो पता चल गया कि गुज़िश्ता साल के एंड से ही उस पर काम रुका हुआ है, क्योंकि एक्निक से मंजूरी नहीं हुई। लेकिन सवाल उठता है कि एक्निक से मंजूरी नहीं हुई थी तो काम शुरू कैसे हुआ इन द फर्स्ट प्लेस। दूसरा ये है कि CCI में डिस्कस नहीं हुआ, फिर भी काम शुरू हुआ। तो अभी इस मामले पर क्या हो रहा है? शेरी रहमान साहिबा ने इस पर क्या मौक़िफ़ दिया है, वो भी जरा आपको दिखा देते हैं। सारा कोस्टल बेल्ट बंजर होने लगा है। किसी को ख्याल है डेल्टा में क्या हो रहा है? कौन सा पंजाब में पानी है भाई? हमारी पंजाब की तंजीम, साउथ पंजाब की तंजीम भी सरापा एहतजाज है। जब हमें आप इतना दीवार से लगाएंगे तो दमादम मस्कल अंदर तो होगा जी। कि हम नहीं चाहते कि हम मजामती सियासत करें, लेकिन सबको पता है पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह ठोक बजा के मजामती सियासत करनी आती है। अच्छा जी, ये तो आपने देख लिया, मज़ाहमती सियासत तो करना आती है, लेकिन मसला सिर्फ यहां तक नहीं है। पानी का मसला इस तर्ज का है कि ये पंजाब में भी इस वक्त स्कार्सिटी है, फिर उसके बाद सिंध के अपने इश्यूज हैं, बाकी सूबे भी मुतासिर हैं। चश्मा राइट बैंक कैनाल का भी तस्करा किया जा रहा था कहीं पे, तो उस पर KP गवर्नमेंट का भी मौक़िफ़ सामने आया कि जी उसके बारे में ना सोचा जाए। ये वो कैनाल है बेसिकली जो कि डेरा गाजी खान, DI खान और इससे लिंक जो मुल्हिका इलाके हैं, तकरीबन कोई 6 लाख एकड़ के, उनको सैराब करती है। अब क्या होगा, इस पर जरा आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशंस कर लेते हैं। हमारे साथ जो मैम, उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, कराची से इस वक्त वीडियो लिंक पे हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं। और इसके साथ साथ राना एहसान अफजल साहब हमें ज्वाइन करेंगे, वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आपने वक्त निकाला। शर्मिला साहिबा, चलें आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि सिंध में भरपूर एहतजाज, फिर उसके बाद अब तो बातचीत भी शुरू हो गई है, राना साहब इधर उधर राब्ते भी कर रहे हैं, लेकिन क्या अदम एतमाद बरकरार है कि आज भी एहतजाज किया लेकिन खामोश एहतजाज किया? जी बहुत शुक्रिया सती साहब। देखिए जी, राब्ते अपनी जगह, अश्योरेंसेस अपनी जगह, टेलीफोन कॉल्स अपनी जगह, लेकिन द गवर्नमेंट नीड्स टू वॉक द टॉक। बात यह है कि ये अश्योरेंसेस हमें पहले भी मिलती आई हैं। अच्छा, ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली भी सागदार साहब ने कहा कि सिंध का एक बूंद पानी भी नहीं लेके जाएंगे। अच्छा, ये सारी बातें हैं ना, बातों से आगे तो चलें। इस वक्त जो मामला संजीदा है और संजीदा से संजीदा तर होता जा रहा है, इस हद तक कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कह दिया
کہ ہم حکومت سے علیحدگی اختیار کر لیں گے لیکن اس منصوبے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اچھا. اور یہ معاملہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر لے جایا جائے اور مطالبہ یہ بھی کیا کہ اس پروجیکٹ کو رد کر دیا جائے. اب اس کے بعد تو جی دو ہی راستے ہیں نا کہ یا تو اس وزیر اعظم صاحب اناؤنس کریں کہ جی یہ پروجیکٹ کو ہم رد کرتے ہیں یا اس کو کاؤنسل میں لے کے جائیں, جو کہ سندھ نے جون 2024 سے اپنی سمری کاؤنسل میں بھیجی ہوئی ہے. اچھا. اس حوالے سے کاؤنسل کی میٹنگ بلائیں اور کاؤنسل کی میٹنگ میں فیصلہ ہونے دیں, سندھ اپنا مقدمہ لڑے گی. اس کے علاوہ تو یہ ساری باتیں, یہ ٹیلی ویژن ٹاک شوز کے اندر ایشورنسز, یہ چیزیں کہ نہیں جی بیٹھیں گے مشاورت کریں گے, میرا خیال ہے اس کا وقت جا چکا ہے. اچھا. جتنی ہم نے مشاورت کرنی تھی, بات کرنی تھی, اپنا مقدمہ لڑنا تھا, وہ ہم لڑ چکے ہیں. دے نو, دا گورنمنٹ نوز کہ ملک کے اندر پانی ہے نہیں, اور اگر ریگستان کو ہرا بھرا کرنے جاتے ہیں تو نہ پنجاب کے پاس پانی ہے اس کو ہرا بھرا کرنے کے لیے, اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ پنجاب جو ہے پھر وہ سندھ سے پانی لے کے اپنا پیٹ پورا کرے گا. اب بات یہ ہے کہ جب اتنے بڑے معاملات آ جاتے ہیں اور کوئی منصوبہ متنازع بن جاتا ہے تو بہترین حل اس کا یہ ہے جو ہم نے کیا ہے کہ آپ اس کو کاؤنسل میں لے جائیں. اچھا. جو آئین کے مطابق ہے, ہم کو غیر آئینی بات تو مانگ نہیں رہے. دیکھیے آج بھی کوئی ہزاروں کی تعداد میں بچے نکلے ہیں سندھ کے اندر احتجاج کرنے کے لیے, وکلا بیٹھ گئے ہیں, شاعر اور ادیب بیٹھے ہوئے ہیں, ہر پورا سندھ سراپا احتجاج ہے. دس از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار اس نا, یہ ہمارے پانی کا معاملہ ہے. آپ ہم سے پانی لے جائیں گے تو نہ ہم کاشت کر سکیں گے, نہ ہمارے کوئی کسانوں کا معاشی قتل ہو جائے گا. سندھ کے اندر اس وقت بھی پانی نہیں ہے, اور اس وقت بھی انہوں نے ٹی پی لنک کینال کھولا ہوا ہے اور پنجاب میں پانی لے کے جا رہے ہیں انڈس سے. اچھا, ایک تو یہ میکینزم بھی ایسا ہے, اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا, لیکن اون عباس بپی صاحب, ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ مسئلہ کتنا سنجیدہ ہے, لیکن سندھ میں آپ دیکھیں سراپا احتجاج, ہیش ٹیگ چل رہے ہیں, نو کینالز, نو مور کینالز یا واٹس ایور, اس سے ہٹ کے آج سینٹ سے جو پیپلز پارٹی نے اپنا واک آؤٹ کیا, خاموش احتجاج ریکارڈ کرایا, تو وٹ ڈو یو میک آف اٹ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر تھوڑا ٹائم دیجیے گا ایکسپلین کریں. ایشو تو ایگزسٹ کرتا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں پانی کی کمی ہے, اور ایک سنا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ پانی کی وجہ سے جنگیں ہوں گی ملکوں کے درمیان, ہمیشہ سے یہ جو کانفلکٹ یہاں پہ آیا ہے اس وقت, جس قسم کی سیاست جن دو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہے, یہ منافقت کی عروج ہے. میں آپ کو پیپلز پارٹی کا حال سناؤں. اچھا. آپ 26ویں آئینی ترمیم سے لے کے پی کا آرڈیننس سے لے کے اس پانی کے ایشو تک دیکھیں, دے ہیو بین ہینڈ ان گلو اس حکومت کے ساتھ بالکل اکٹھے کھڑے نظر. اچھا. ساری دنیا کو معلوم ہے کہ پچھلے سال 8 جولائی 2024 کو ایک اجلاس ہوا تھا جس میں صدر آصف زرداری صاحب موجود تھے, اور ان کے نالج میں لایا گیا کہ اس طرح کی نئی کینالز نکل رہی ہیں جس میں سندھ کا پانی روکا جائے گا. انہوں نے اس وقت انڈورس کیا تھا, اور یہ آن ریکارڈ موجود ہے. اس گورنمنٹ نے ہمیں بتایا, انہوں نے پیپلز پارٹی نے بتایا, نون لیگ نے ہمیں بتایا کہ ان کے اس کے نالج میں موجود تھا. چلے جی, ہو گئی بات. اب آپ کر رہے ہیں احتجاج سندھ کے اندر, سندھ کی عوام تو احتجاج کر رہی ہے, آپ کے پاس سندھ کی گورنمنٹ بھی نظر آ رہی ہے. اور سب سے بڑی منافقت دیکھیں کہ آج سینٹ کے اجلاس میں ہم نے ریزولوشن جو ہے نا وہ جمع کروائی کہ آپ سندھ کے پانی کے اوپر یہاں بات کریں, اور ایشو آگے گورنمنٹ پارلیمان میں آ کے بتائے کہ اگر آپ سندھ کا پانی نہیں روک رہے تو پھر کہاں سے پانی روک کے آپ چولستان کو فیڈ کر رہے ہیں. اس ریزولوشن پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آ کے واک آؤٹ کیا, ہمارے پروٹیسٹ کا پارسل نہیں بنے, ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے. ہم نے 1 گھنٹہ اجلاس کو چلنے دے دیا سندھ کے پانی کے حوالے سے. دیکھیں آپ دیکھیں, ہمارا سندھ سے ایک سینیٹر ہے, ہم میجورٹی سینیٹر جو 12-13 تھے وہ یا پنجاب سے یا کے پی سے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ جو سینٹ ہے یہ فیڈریشن کا ہاؤس ہے. یہاں پہ فیڈریشن کی بات, یہاں پہ سندھی, پنجابی, بلوچی, کے پی, خیبر پختونخوا کا ایشو نہیں تھا. تو ہم سارے اپنے سندھی بھائیوں کے ساتھ ہم نے پروٹیسٹ کیا. واحد ایسی جماعت تھی پاکستان پیپلز پارٹی جس نے واک آؤٹ کیا, اور پھر انہوں نے آ کے کورم پاؤٹ آؤٹ کر کے اجلاس مؤخر کرا دیا, کہیں یہ نہ ہو کہ سندھ کے عوام ہمارا مواخذہ کریں. تو آپ سندھ میں تو پروٹیسٹ کر رہے ہیں, لیکن جب اسلام آباد کی باری آتی ہے تو آپ بات نہیں کرتے, کیونکہ آپ کو پتہ آپ کے اوپر لکیر لگا دی گئی. اس سے اگلا ایشو, ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو, نہ صرف یہ کہ سندھ کا جو پانی وہ ایشو اپنی جگہ پہ, ہمارے پنجاب کا ایشو بھی ہے. میں نے یہ بات آج سینٹ میں کی ہے, جو پنجاب کے اندر جو ہماری ڈسٹریبیوشن ہے, آپ کو یہ پتا ہے یہ جو مین کنال ہے اس کا نام ہے محفوظ شہید کنال, یہ نکل رہی ہے بلو کی سلیمان کی سائڈ, وہاں پہ یہ 14,000 کیوسک پانی آ رہا تھا. جو نئی کنال یہاں سے نکل رہی ہے, یہ 3400 کیوسک کنال کی جو نئی نہر ہے جو چولستان کو جا رہی ہے. 4120 یہ ایک نہر ہماری 3400 کی نکل رہی ہے. اب اس کا افیکٹ کس پہ آیا کہ جو 14,000 کیوسک کی جو نہر ہے بلو کی سلمان, اس کا جو شارٹیج ہے 3 ہماری نئی نہریں جو پرانی نہریں, ایک فورڈوا,
ایک پاک پتن کنال اور ایک عباسیہ صادقیہ کنال. ان تینوں میں یہ 3400 کا شارٹ فال آیا. اور میں ایگزیکٹ فگر دیکھ رہا ہوں, آپ کی جو ہماری تحصیل اپنا منچر آباد ہے اس میں 9,70,000 ایکڑ, ہماری جو تحصیل چشتیاں اور ہارون آباد ہے وہاں 11,10,000 ایکڑ, ہماری تحصیل پاک پتن جو عارف الگ ضلع پاک پتن کی تحصیل ہے وہاں 9,56,000 ایکڑ کی یہ جو ایکڑ اراضی ہے وہ بنجر ہونے جا رہی ہے. یعنی کہ آپ 4 تحصیلیں آپ 4 تحصیلیں بنجر کریں گے اور اس کا پانی آپ بھیج رہے ہیں چولستان میں ایک اور جگہ پہ. یہاں پہ 6.5 لاکھ کسان ایسا ہے جو کہ اپنی روزی روٹی بنا دے گا, لیکن آپ یعنی کہ آپ نے یہاں پہ پانی روک کے یہاں پانی دے دیا. یہاں 6 لاکھ کسان ہے جو کہ بیچارہ بے روزگار ہو جائے گا جس کی روزی روٹی. اور آپ مزے کی بات, ضلع بہاول نگر اور ضلع پاک پتن یہ واحد ڈسٹرکٹ پنجاب ہے جس میں کوئی انڈسٹری نہیں, صرف اور صرف وہاں پہ ذمہ دارہ یا کسان ہے. آپ نے ان کو فارغ کر دیا, آپ ایک نئی جگہ بسانے جا رہے ہیں, اس کی کوئی سینس بھی نہیں. سو اگر آپ واقعی یہ حکومت سمجھتی ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے تو پارلیمان میں آ کے بتا دیں کہ جی پانی یہاں کا نہیں رک رہا, یہاں کا رک رہا ہے. اور سندھ کی اگر اتنی بڑی ریزرویشن ہے تو سندھ کی حکومت کا حال تو ہم نے دیکھ لیا, آپ سندھ کے لوگوں کو تو بتائیں. ستی صاحب میں آپ کو بتا دوں یہ اس حکومت کے گلے پڑ جائے گا. یہ حالات نہیں ہے کہ آپ اس وقت اس فیڈریشن میں اس طرح کی دراڑیں ڈالیں. بلوچستان کا ایشو آپ سے نہیں سنبھل رہا, وہاں پہ آپ نے ہماری سائڈ پہ منرلز کا ایکٹ اور وہاں پہ جو آپریشن کے پی میں کرنا وہ اپنی جگہ پہ. سندھ میں آپ نے پانی کا ایشو ڈالیا اور یہ جو 2 ضلعوں کا ایشو میں نے آپ کو بتایا یہاں بھی بہت بڑا پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے. سو اس طرح ایشوز کو ان گورنمنٹ اتنا سینسیٹیو کیوں نہیں لے رہی. اور مجھے تو پیپلز پارٹی بہرانی کہ آپ وہاں کراچی میں تو اعلان کرتے ہیں, وہاں آپ نے لوگوں کے ساتھ پروٹیسٹ کا اعلان کیا, جب آپ سینٹ میں ہم کہتے ہیں سوری ہم خاموش, ہم نہیں بول سکتے. چلیں رانا صاحب, تھینکس فار جوائننگ دا شو. اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب کافی ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں, ہی ہیز بین کانٹیکٹنگ لیفٹ اینڈ رائٹ, شرجیل صاحب سے ان کے رابطے ہو رہے ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قومی عوامی تحریک ایاز لطیف فلیجو صاحب سے, پھر JUI سے بھی. تو کیا یہ جو الزام ہے کہ آپ سیریس نہیں ہیں اس معاملے پہ, کیا واقعتاً ایسا ہے؟ اور اگر آپ لوگ سیریس ہیں تو اس بات پر پیپلز پارٹی کو بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ شازیہ مری صاحبہ اس پر ریزرویشن کا اظہار کر چکی ہیں کہ ہمیں رانا ثناء اللہ صاحب بات کر رہے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ٹھوس اقدام لیا جائے. شرمیلہ بھی یہی بات کر رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم سیریس نہیں ہیں, بالکل بھی ایسا نہیں. ہم سیریس ہیں اس معاملے میں اور یہ ایک سیریس معاملہ ہے اور ہمارا موقف تو بڑا کلیئر ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 1991 کا واٹر ریکارڈ جو ہے اگر اس کا شیئرنگ کا فارمولا خراب ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سندھ کا حق مارا جاتا ہے یا سندھ خشک ہو جاتا ہے یا سندھ کو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ پھر اس وہ تو کہہ رہے ہیں پانی نہیں ہے ہمارے پاس. دیکھیں اس کے ساتھ ہم نہیں کھڑے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پانی نہیں ہے, اگر پانی اس سال اگر بارشیں کم ہوئی ہیں تو یہ ایک وہ آپ یہ سٹینڈرڈ نہیں رکھ سکتے کہ پانی پاکستان میں ہے ہی نہیں. پچھلے سال زیادہ ہوئی تھی بارشیں, تو یہ ایک سال کے اوپر بنیاد پہ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا اور وہ اس کا جو ہے وہ شارٹیج ہے, تو یہ ہمیں دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں, کسی کا حق نہیں مارا جانا چاہیے. 1991 کا اکارڈ کی شیئرنگ فارمولا کو چھیڑا نہیں جانا چاہیے. اور ہم کہہ رہے ہیں ہماری کوئی ضد نہیں. اگر یہ سارے کلیم پیپلز پارٹی کے درست ہیں تو ہم اس منصوبے کو نہیں آگے لے کے جائیں گے. پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی رابطہ کیا ہے اور جو بھی کمیٹی بنے گی اور اس کے اندر اگر کنسنسس نہیں ہوتا تو پھر بھی ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو ختم ہی نہیں ہونا چاہیے. اب آ گئی بات پالیٹکس کی, اب آ گئی بات کہ آپ نے اپنے کانسٹیٹوئنٹس کو جو ہے وہ خوش کرنا ہے, تو یہ کوئی ایک اچھی سیاست نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں آپ کو ایک نقصان بھی پہنچا دوں. ابھی کیا ہو رہا ہے, 18 اپریل سے جتنی بھی آپ کی جو وہ سکھر کی روڈ ہے جو کہ پورٹس کو جاتی ہے وہ بند ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب 4-5 دن ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر جو ایکسپورٹ کے کنٹینر جو نارتھ سے جاتے ہیں ساؤتھ, وہ سبزیاں وغیرہ بھی ہم دیکھ رہے خراب ہو رہی ہیں, سب کچھ رکا ہوا ہے. تو کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ پاکستان کا نقصان. لیکن مجھے ایک بات جب دیکھیں جو موقف میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, ہماری اور پیپلز پارٹی کی بات میں پھر اختلاف کہاں رہ گیا؟ لیکن مجھے یہ بتائیے پھر ایسا کیوں ہے کہ پیپلز پارٹی اس بات پہ بھروسہ نہیں کر رہی, اور 2 مطالبے ہیں ان کے جو کہ ویلڈ ہیں اور آپ سے بار بار ہم پوچھتے ہیں, اینڈ وی پٹ یو ان اے ویری ٹف پوزیشن, کہ CCI کا اجلاس نمبر 1 کیا وہ ان میٹنگز سے جڑا ہے جو آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ کر رہے ہیں کہ یہاں پر طے ہو جائے پھر ہم CCI کریں؟ دوسرا یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب آ کے اعلان کر دیں کہ جی اوکے جی ختم نہیں ہو رہا اس پہ کام, یا پھر آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی 1-2 کینال پہ آپ مذاکرات کر کے ان کو راضی کر لیں؟ نہیں دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ آج یہ کیا کل پانی جانے لگا ہے, ابھی تو کینالز بننے ہیں, ابھی تو یہ پانی کا پورا نظام طے ہونا ہے. اٹ ول ٹیک منتھس اف ناٹ اے کپل آف ایئرز. تو یہ کوئی کل تو نہیں شروع ہونے لگا نا. تو آج آپ سڑکیں بند کر رہے ہیں. دیکھیں سیاستدانوں کا کیا کام ہے, میں صرف ایک ذمہ داری کی, اگر ہم نے جس طرح کہا کہ ان کا موقف اگر درست ہے تو ہم اس منصوبے کے ساتھ نہیں کھڑے.
اور اگر دوسرا موقف جو ہے اس کو بھی دیکھ لیا جائے. اگر سندھ کا پانی ہے, دیکھیں اب کیا چیزیں, دو چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو 25 ارب روپے کا ٹیلی میٹرنگ کا نظام لگ رہا ہے, ریئل ٹائم ٹیلی میٹرنگ ہے کہ آپ کو لائیو پتا چلے گا کہ پانی کا فلو کیا ہے. اچھا, ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ پانی ہمارے پاس سرپلس نہیں ہوتا پورا سال, لیکن 2-3 ایسے مہینے ہوتے ہیں کہ پانی زیادہ آتا ہے اور بہ جاتا ہے. وہ اس کو نہ سندھ استعمال کر پاتا ہے نہ پنجاب استعمال کر پاتا ہے, بلکہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس پانی کو نکالے کہ یہ یہاں. تو کہنے کا مطلب, اگر ہم پانی کو بہتر طریقے سے آپٹیمائز کر سکتے ہیں, جدید ٹیکنیکس لا کے اس کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں, تو کیا وہ ڈبیٹ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہم جو ہے بغیر ایموشنل ہوئے, بغیر الزامات لگائے, ہم ڈیٹا کے اوپر بیٹھ کے ہم بات چیت نہیں کر سکتے؟ اور اگر ہم نہیں کر سکتے پھر تو بات ہی ختم ہوگی. یہ کب تک انسٹال ہوگا آپ کا ریئل ٹائم ٹیلیمیٹری سسٹم؟ دیکھیں, یہ 2024 میں لانچ ہوا تھا پروجیکٹ, 25 ارب کی لاگت سے ہوا ہے. اس کو اٹ ول ٹیک 6-7 مہینے اس کو لگ جائیں گے اور مزید مکمل اس سے ریئل ٹائم ڈیٹا آ جائے گا. اب بحث کہاں رہے گی؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سندھ کا اگر حق مارا جاتا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے. ہم کہہ رہے ہیں 1991 کا ریکارڈ چھیڑتا ہے تو ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے. تو پھر اور ہم کہہ رہے ہیں بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھیں گے, اور یہ گورنمنٹ کا بیان ہے. تو پھر اب ہم سڑکیں بند کرتے ہیں, ہم تجارت روک لیں. لیکن اس کا فورم ہے CCI, وہاں پر ہم اگری کر رہے ہیں. ہم نے تو جب یہ کہہ دیا کہ کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے ورنہ نہیں بڑھنا, چلیں پھر بحث کہاں رہے گی؟ شرمیلا, اور دیکھیں ان کو تو موقع چاہیے کہ یہ کوئی جو ہے ان پہ بھی آ جائیں گے. پہلے شرمیلا بتائیے گا ذرا, وہ رانا صاحب نے کافی کچھ کہہ دیا اور دوسرے رانا صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہیں, تو پھر مسئلہ رہ کہاں گیا ہے؟ یہ کوشچن میرے توسط ان کی طرف سے. دیکھیں, رانا صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا لیکن کچھ نہ بھی کہا. انہوں نے آپ کو تاریخ نہیں دی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی. مسئلہ جو ہے وہ صرف اتنا ہے کہ آپ اس معاملے کو کاؤنسل میں لے جائیں اور کاؤنسل میں ہمیں مقدمہ لڑنے دیں. یہ ساری باتیں, یہ ساری ایشورنسز, یہ سارے تحفظات یہ ہم سن چکے ہیں. مطلب اب یہ سن کے ہم تھک چکے ہیں. میں اپنے بھائی اون عباس صاحب کی بات کا جواب دوں کہ پیپلز پارٹی نے بالکل آج بائیکاٹ کیا سینٹ اجلاس کا, کیونکہ ہم نہروں کے معاملے پہ سنجیدہ ہیں. جب تک حکومت یہ منصوبہ واپس نہیں لے گی, ہم سینٹ میں اجلاس میں ہم شرکت نہیں کریں گے. اور جہاں تک رہی بات کرنے کی ریزولوشن کی, تو بھائی ہم سندھ اسمبلی میں آپ سے بہت عرصہ پہلے ریزولوشن لے آئے ہیں, ہم قومی اسمبلی میں لے آئے ہیں, سینٹ میں بہت مرتبہ ہم نے اس ایشو کے اوپر بات کر لی ہے. آپ بہت لیٹ ہو چکے ہیں, بلکہ آپ نے جو اپنی ریزولوشن قومی اسمبلی کے نہ جمع کری, اس میں آپ نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ جولائی کے اندر CCI کے اندر یہ معاملہ لے گی. یہ آپ خود اعتراف کر رہے ہیں اپنی قومی اسمبلی کی ریزولوشن میں, چاہے تو میں آپ کے پاس بھیج دوں. تو یہ نہ کہیں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر آنکھ بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی. سب سے پہلے سندھ گورنمنٹ اسے جولائی کے اندر CCI کے اندر ہم نے سمری بھیجی تھی. یہ آپ کی ریزولوشن میں لکھا ہوا ہے. اب ذرا پہلے سوچ سمجھ کے پڑھ لکھ کے بات کیا کریں. پیپلز پارٹی یہ مقدمہ لڑ رہی ہے, آج سے نہیں لڑی, یہ پچھلے جولائی سے لڑ رہی ہے. اور ٹھیک ہے, اس میں ہم سندھ کے باقی لوگ بھی شامل ہوئے, شاعر, ادیب, وکلا برادری, سب بالکل اچھی بات ہے. سندھ کے لوگ ہیں نا, پانی سندھ کا ہے نا, سندھ حکومت کا اور پیپلز پارٹی کا تو صرف نہیں ہے نا. لیکن جو عوام کا مقدمہ لڑتی ہے وہ صرف پیپلز پارٹی لڑتی ہے. اور آپ نے یہ کام کیا تھا کہ جب پیپلز پارٹی اپنی ریزولوشن لے کر آ رہی تھی قومی اسمبلی کے اندر, اور جب ہم نے کھڑے ہو کے وہاں بات کری, آپ نے کاغذ پھاڑے اور آپ نے بائیکاٹ کیا. اور یہ ریکارڈ ہے, یہ بات جو ہے یہ اسپیکر صاحب نے بھی دہرائی ہے وہاں پر کہ آپ بائیکاٹ کر کے چلے گئے. JUIF نے بات کری ہمارے ساتھ, پیپلز پارٹی کے 30 ممبران نے قومی اسمبلی میں بات کری. آپ کے پاس بہترین موقع تھا کہ آپ بات کرتے ہیں. سارا ہاؤس کا بزنس سسپینڈ ہوا تھا اس دن صرف کینالوں کے اوپر بات کرنے پہ, لیکن آپ نے بائیکاٹ کیا, جو کہ آپ ہمیشہ کرتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ آپ نے بائیکاٹ کری ہے. کوئی بھی امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے, آپ نے آج تک کون سا معاملہ اٹھایا ہے کسی عوام کا؟ اپنے صوبے کی عوام کا مقدمہ خرم ایجنسی کا نہیں اٹھا سکے, وہ بھی ہم نے اٹھایا, ہم نے احتجاج کیا اس کے اوپر. سو آپ چھوڑ دیں یہ باتیں ہمیں نہ سنائیں. بات یہ ہے, دیکھیں, I don't want to deflect the actual issue over here, جو کہ کینالوں کا ہے. یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے. دیکھیں, رانا صاحب کا فون doesn't mean anything. یہ رانا صاحب کے بہت اوپر کی بات ہے, رانا صاحب کے بس کی بات یہ ویسے بھی نہیں ہے. یہ فون کالز ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں باقاعدہ عملی طور پہ اس کے اوپر عمل چاہیے, اور وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. مجھے ایک چیز بتائیے گا شرمیلا, شرمیلا, یہ جو پلیٹ فارم ہے آبویسلی اس کی سگنیفیکنس تو ہوتی ہے, لیکن شخصیات تو وہی ہیں. یعنی کہ اگر CCI کا اجلاس ہو رہا ہے اور وزیر اعظم اس کو چیئر کر رہے ہیں,
اور باقی لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں, تو ڈسکشن تو انہیں اشخاص نے کرنا ہے, یا پھر اس سے پہلے بھی بلاول صاحب کی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی, تو پھر واٹس دی ڈفرنس, وائی کانٹ اٹ بی سارٹڈ؟ جسٹ آسکنگ. نہیں, وہ ایک آئینی فورم ہے. ایک سیکنڈ, وہ ایک آئینی فورم ہے. وہاں پر وزرائے اعلیٰ بیٹھتے ہیں, چاروں صوبے کے وزیر اعظم صاحب بیٹھتے ہیں, اور وہاں پر ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر, یہ سیاسی بات چیت نہیں ہوتی ہے. یہ جو ہم بیٹھیں گے چائے پہ, افطاریوں پہ بات چیت کریں گے, فلاں کریں گے, وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے, وہاں پر یہ ٹھیک صحیح نہیں ہو سکتا. وہاں پر ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر جو ہے آپ نے مقدمہ لڑنا ہے, اور یہ جانتے ہیں کہ دا مومنٹ ہم نے یہ مقدمہ وہاں لڑا, یہ ہار جائیں گے. ان کے پاس پھر کوئی جواز نہیں ہوگا اس پروجیکٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ کاؤنسل کی میٹنگ نہیں بلا. ٹھیک ہے. ویسے کاؤنسل کی میٹنگ, میں اس پہ جاؤں گا, آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے اس کی کہ ڈسکشنز ہو رہے ہیں لیکن نون لیگ بتا بھی رہی ہے, رانا صاحب بھی ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بلانا چاہیں گے اور بلائیں گے بھی, لیکن کب یہ وقت کوئی نہیں دے پا رہا. تو میں آج پالیٹکس سے ہٹ کے بات کرنا چاہوں گا. اگر فیڈریشن میں جو بھی حکومت ہوتی ہے, یہ الٹیمیٹ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ فیڈریشن کے تمام یونٹس کو اکٹھے لے کے چلے. ایسے اگر وزیر اعظم اسلام آباد میں بیٹھے تو سندھ, پنجاب, خیبر پختونخوا اور بلوچستان چاروں اس کی نظر میں برابر ہے, نہ کہ ایک صوبہ جہاں اس کی بھتیجی وزیر اعلیٰ ہو اور وہ اس کو کہیں پہ ایڈوکیٹ نظر آئے گا تو بائسنس نظر آئے گی. یقین کریں پاکستان میں ہماری جو فالٹ لائنز ہیں اس قسم کی بڑی شدید قسم اور ایک منٹ میں ایکسپلور ہوتی ہیں. سو گورنمنٹ کو موقع دینا. دوسرا ہے مسٹرسٹ. ان کا مسٹرسٹ اپنے ہی الائنس, اب پیپلز پارٹی ان کی الائنس ہے نا, ایک دوسرے کو ووٹ دیے حکومت بنانے میں. اگر پیپلز پارٹی ان پہ ٹرسٹ نہیں کرے تو اس پہ ہمارا قصور تو نہیں ہے. اگر یہ کھل کے آج ایک پریس کانفرنس کر کے وزیر اعظم سے بیٹھ جائیں کہ جی فلانی جگہ سے نہر سے ہم پانی نکال رہے ہیں اور وہ فلانی جگہ سے نکلے گا, تو عوام کو اعتبار ہے کہ لیکن آپ نے ایک پریس کانفرنس نہیں دیکھی. رانا ثناءاللہ صاحب کا فون اپنی جگہ پہ, لیکن گورنمنٹ نے کیا فیکٹس کی کوئی بات کی ہے کہ جی ہم فلانی جگہ سے پانی نکال رہے ہیں؟ میں ایک منٹ, اس کے پانی کی فیکٹس کے اوپر کسی نے کوئی بات کی ہے؟ نمبر 3, آئی مے ڈس ایگری ود مائی بردر احسان صاحب. انہوں نے کہا جی پانی ضائع. ایک چیز یاد رکھیے, آپ کے جو مینگرووز ہیں وہ 6 لاکھ ہیکٹر کے اوپر مینگرووز ہیں جو انڈس ڈیلٹا میں ہیں. دنیا کا سب سے بڑا کلائمیٹ ایرڈ ایگریکلچر جو ہے وہ آپ کا وہاں انڈس ڈیلٹا میں موجود ہے. 6 لاکھ ہے. اب ہوا کیا ہے کہ پانی کی کمی کی وجہ سے جو 13,000 مربع کا انڈس کا جو ڈیلٹا تھا وہ سکویز ہو کے صرف 1100 کلومیٹر پہ رہ گیا, کیونکہ آپ کا پانی کم ہوتا جا رہا ہے. آپ کا کیٹی بندر تیسری دفعہ وہاں کے جو انہیبیٹنٹس لوگ رہنے والے وہ تیسری دفعہ جگہ شفٹ کیونکہ ان گھروں میں پانی آ گیا. کافی ایفرٹس کیے ہیں گورنمنٹ نے. سو دا پرابلم ہے کہ یہ لوگ سوچنا چاہیے کہ سارا پانی ضروری نہیں کہ استعمال ہو زمین میں, پانی کا سمندر میں جانا از ویری امپورٹنٹ. اس کے لیے ایک نمبر ہے, اس کے لیے ایک نمبر ہے کہ جی کم از کم 7 ملین ایکڑ فٹ سے زیادہ پانی جانا چاہیے وہاں پر. وہ نہیں مینج ہو رہا 5 ملین ایکڑ فٹ. وہ کہا تھا کہ جن 3-4 مہینوں میں پانی زیادہ اویلیبل ہوتا ہے یا کہ سیلابی صورتحال ہوتی ہے یا پانی زیادہ آ کے ضائع ہو جاتا ہے, اس کو تو اگر فرض کریں کہ 132 شاید ایک بھی ایسا گزرا نہیں. آخری دفعہ 2010 کا سال ہے, 2010 کا سال ہے, 2022. میں آج کی فگر بتاؤں, ارسا نے فیکٹس ایشو کیے ہیں کہ اس سال منگلا ڈیم میں 35% آپ کے پاس پانی کم ہے اور وہ سطح شاید 50% چلا جائے. ایک بارش آپ کی یہاں پہ نہیں ہوئی تو اس سال پانی تو کہیں جا نہیں سکتا. اوور آل جو اسکارسٹی تھی اس کی بات کی ہے 43% سے 27% اس کمرے میں ایک چیز پہ ایگری کرتے ہیں کہ پانی کی شارٹیج ہے پڑی. اگر پانی کی شارٹیج تو مسٹرسٹ بھی ہے پڑا. آج اگر حکومت وقت یہ سمجھتی ہے اور اگر پیپلز پارٹی جیسے شرمیلا بہن نے کہا جی کہ چلے جائیں ہم تو سیاست کھیل رہے ہیں, اگر آپ واقعی سندھ کی عوام کے ساتھ ہیں تو آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں. یا تو ان کی حکومت چھوڑ دیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں, بھائی ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑنا چاہتے. ادروائز بجٹ آ رہا ہے, بجٹ میں ووٹ مت دیں تاکہ سندھ کی عوام کو آپ پہ یقین آئے کہ آپ سندھ کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. تقریریں کرنے سے, ریزولوشن سے لوگوں کا مقدمہ نہیں لڑ. اگر آپ نے ٹرو بیسس پہ جا کے اپنے سندھ کا عوام کا مقدمہ لڑا ہے, آپ کے پاس آج عدم اعتماد لائیں اور کہیں جی مسلم لیگ نون کی حکومت سپورٹ نہیں کرتے اور بجٹ 30 جون کو آ رہا ہے, آپ سندھ کے عوام کو کہیں جی بجٹ میں ان کو ووٹ نہیں دیں گے, ہم ان کے اگینسٹ کھڑے ہیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جناب وہاں بیٹھ کے کہیں جی دھرنا دوں گا میں جناب وہاں پہ جا کے سکھر میں یا خیرپور میں براج میں, دس ول ناٹ ورک. لوگ آپ کی منافقت کو سمجھتے ہیں. یو ہیو ٹو ٹیک وہ سٹیپس لینے پڑیں گے. ابھی تو ٹائم ہے. ویسے رانا صاحب اس پہ کافی بلاول صاحب بھی بات کر چکے ہیں, مراد علی شاہ صاحب نے بات کی, ناصر شاہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں بیٹھ کے بات کی تھی کہ اگر اف کیم ٹو دیٹ تو ہم حکومت چھوڑ دیں گے. ابھی مسئلہ ہے بجٹ کا بھی آپ لوگوں کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ اٹ وڈ بی ویری چیلنجنگ کہ تب تک اگر سی سی آئی کا اجلاس یا چیزیں آپ نے سارٹ نہیں کی تو پیپلز پارٹی ظاہر ہے. دیکھیں میرے موقف میں کہاں جو ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو سالو نہیں کرنا, کہاں ہم کہہ رہے ہیں سندھ کا مقدمہ جو میں نے آپ سے بات کی, جو بنیادی باتیں کی, تو سندھ کا مقدمہ تو پی ایم ایل این بھی لڑ رہی ہے. ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ سندھ کا کہاں کا ایشو نہیں ہے, ایشو ہے کب کا. تو ہم تو کہہ رہے ہیں نا ایکٹیولی جب ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں آ جائیں مل کے بیٹھتے ہیں,
تو اس کو ہم ریزالو بھی کرنا چاہ رہے ہیں نا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس معاملے کو ہم ریزالو کر دیں گے. اب اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ, لیکن ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری کیا ہے, ایک سیاستدان کی کیا ذمہ داری ہے. دیکھیں کالا باغ نہیں بنا اس کے, لیکن وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ تو ڈیبیٹ کر کے نہیں آپ نے اس کو کلوز کیا. آپ نے ایک ایموشنل, آپ نے صوبائی کارڈ کھیل کے آپ نے جو ہے ایک ایموشنل ڈیبیٹ کر کے ایک پروجیکٹ کو رد کر دیا. اسی طرح ہی ہے نا, کوئی ٹیکنیکلٹیز کے اوپر تو وہ ڈیبیٹ ہوئی نہیں, وہ تو جذبات کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی. اور آپ کے پاس آج پاکستان میں تربیلا کے بعد ڈاؤن سٹریم میں کوئی بڑا ڈیم نہیں ہے, اور ہونا چاہیے. آج بھی لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ واٹر ریزروائرز کی پاکستان میں کمی ہے. 2000 اب ہم بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں ڈائمیر بھاشا کے اوپر, 8 ملین ایکڑ فیٹ کا اس کا ریزروائر بن جائے گا. لیکن ہمیں ڈاؤن سٹریم میں بھی ہمیں ڈیم ہوتا تو ہم وہ جو بارشیں وہاں جو پانی ہے, جو سیلابی پانی یا جو بارشوں کا نہیں, تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا, میں یہ سمجھ رہا ہوں ایشوز بہت ہیں. ویسے ہمارا بہت بڑا انڈس ڈیلٹا, انڈس یہ جو واٹر ٹریٹی سسٹم تھا, اس کے بعد یہ جو ہمارا بارش کے پانی کے ذریعے بھی ایک سرفیس اریگیشن کا بھی ایک چکر ہے, پھر اور بھی کافی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بھاشا ڈیم بھی اس سے لنکڈ ہے. بنے گا, کب بنے گا؟ 28 میں بنے گا, 35 میں بنے گا, وہ 35 تک بھی جا سکتا ہے. پھر تربیلا میں سلٹنگ کا بھی معاملہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ وہ سلٹنگ کی وجہ سے اس کی کیپیسٹی کم ہو گئی ہے. میں ایک چیز جاننا چاہوں گا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک میں موقف دینا چاہتا ہوں. صرف دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں جذبات کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اس چیز کے اوپر فیصلے یس یا نو یا تبدیل نہیں کرنے چاہیے کہ عوام جو ہے وہ عوام کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے, عوام کو حقائق بتانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لیٹ دس ڈیبیٹ ہیپن, اور پھر جو فیصلہ ہوگا, اگر ان کے مدعے میں زیادہ جان ہے تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر جو ہے پھر ضد نہیں کریں گے, ختم ہو گئی. ویسے آپ کو لگتا ہے بات تو یہ ہونی چاہیے نا, آپ کو لگتا ہے کہ ایشو مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کیا ہے. مجھے بتائیے کہ پیپلز پارٹی آپ کو لگتا ہے کہ انتہا تک جائے گی گورنمنٹ سے الگ ہونے کا, جس طرح سے جذبات بلڈ اپ ہو رہے ہیں؟ اچھا, پیپلز پارٹی ایز اے پارٹی آئیڈیالوجیکلی کبھی بھی حکومت سے باہر نہیں ہو سکتی. یہ ان کے صنف میں باہر نہیں ہوں گے. وہ بلیک میل ضرور کرتے رہیں گے کہ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, الٹیمیٹلی وہ ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لیں گے. ایشو ہے مسٹرسٹ کا, ان کے اوپر مسٹرسٹ ہے. اگر واقعی رانا صاحب کی گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ جی وہ کچھ غلط نہیں کر رہے اور سندھ کا پانی نہیں روک رہا, تو میں نے صبح کہا کہ کل 12 بجے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب تشریف لائیں اور کہیں حکومت کو کہ یہ جو نہریں ہیں یہ فلانی جگہ سے نکل رہی, جو کہ پنجاب کا پانی پنجاب میں نہیں چلے, سندھ کا اس سے کوئی, لیکن دے ڈونٹ ٹرسٹ ایچ ادر نا. اس کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ یہ جو کچھ ایک دوسرے کے ساتھ پچھلے کوئی 10 20 30 سال میں کرتے رہ گئے, ان کا آپس میں ہو بھی نہیں سکتا. یہ کوئی نیچرل لائنز تو ہے, یہ تو ہماری بکس میں. لیکن شرمیلا سے جواب لے لوں. شرمیلا, یہ مجھے بتائیے گا, آپ کے پاس وہ کہتے ہیں نا ٹرمپ کارڈ, ابھی بجٹ آنا ہے, ظاہر ہے آپ کے بغیر منظور نہیں ہو سکتا. وہ پھر یہ ایک ٹائم فریم اس میں آ جائے گا. یہ جو سی سی آئی کے اجلاس کا ہم سوال آپ سے ان سے پوچھ رہے ہیں رانا صاحب سے, تو میرے خیال میں وہ ٹائم باؤنڈ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کسی انتہا تک جا سکتے ہیں, جیسے کہ آن عباس مپی صاحب کہہ رہے ہیں یہ پاسبلٹیز میں سے نہیں ہے, آپ کو سوٹ کرتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ رہنا, کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں جی, میرا خیال ہے کہ حیدرآباد کے جلسے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بحیثیت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی, انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ بات کہہ دی کہ ہم کسی بھی صورت عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اگر تو حکومت یہ منصوبہ واپس نہیں لیتی تو پھر ہمیں علیحدگی اختیار کرنی پڑے. اس کے بعد تو کوئی دو رائے رہ ہی نہیں جاتی, کسی قسم کا ابہام ہی نہیں رہ جاتا. آپ کھڑے ہو کے سندھ کے اندر آپ جلسے کے اندر یہ بات کہہ رہے ہیں, تو یہ تو وزیر اعظم صاحب کو اس کے اوپر دیکھنا چاہیے, اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ ہم اتنے اہم اتحادی ہیں جس کے پیروں پہ یہ حکومت کھڑی ہوئی, اس کے بعد ایسی کیا قباحت ہے کہ آپ اس معاملے کو کاؤنسل میں نہیں لے کے جا رہے ہیں. چلیں, ایسی کیا قباحت ہے کہ آپ اس منصوبے کو نہیں روک پاتے. چلیں, اس پہ جواب آج اگر آپ کل کی ڈان کی رپورٹ پڑھیں, ستی صاحب کل کی ڈان کی رپورٹ پڑھیں, اس میں سندھ کے کچھ ایکسپرٹس, واٹر ایکسپرٹس گئے تھے, اریگیشن کے ایکسپرٹس, اور یہ سائٹ وزٹ کر کے آئے. آپ کو پتہ ہے 5 سے 6 کلومیٹر بنا چکے ہیں, اور یہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ ایکنک سے منصوبہ, میں نے کوسچن یہی اٹھایا تھا کہ جب ایکنک سے منظوری نہیں ہوئی تو پھر وہ کیوں, اور آپ کو پتہ ہے یہ منصوبہ ایکنک سے اپروو نہیں ہوا, پھر بھی اس کے باوجود بنا چکے. جی میں اس پہ ڈسکشن آگے بھی کنٹینیو کروں گا, سوال پوچھوں گا. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے. اچھا, شرمیلا جو حوالہ دے رہی تھی رانا صاحب, میں نے شروع میں ہی آ کے بات کر دی تھی کہ ایک سندھ گورنمنٹ نے کچھ ایکسپرٹس اپنے بھیجے تھے, اور جا کے انہوں نے ان آفیشیل ایک وزٹ تھا, جا کے دیکھا تو اس کے اوپر کام رکا ہوا تھا, لیکن کام ہوا تھا. 5 سے 6 کلومیٹر پہ کام ہوا تھا, اور وہ
ایکنک سے منظوری کے بغیر وہ اتنا کام انہوں نے کھینچ دیا تھا. ابھی تو رکا ہوا ہے, آئیڈل ہے, کچھ نہیں ہو رہا وہاں پر, لیکن یہ ان دا فرسٹ پلیس سٹارٹ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا اگر منظوری نہ ہوتی. تو اس کی کیا وجہ تھی کہ یہ زبانی کلامی احکامات پہ نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ تو میرے خیال سے کوئی پتہ نہیں کتنے 100 کلومیٹر کی جو ہے یہ کنال ہوگی, 176 کلومیٹر کی. تو اس میں اگر کوئی 5-6 کنال کے اوپر کوئی گراؤنڈ بریکنگ ہوگی ہے تو یہ کوئی اتنے کوئی خطرے کی گھنٹی نہیں ہے. لیکن نہیں, دا پوائنٹ اس کی منظوری ہوئی نہیں, ظاہر ہے کہ ایک پروسیس ہوتا ہے. obviously کوئی فنڈز ایلوکیٹ ہوئے ہوں گے, اب پتہ نہیں کس حصے میں وہ کام ہوا ہے, مجھے تو نہیں پتا, کیا پتا پنجاب سائڈ پہ ہوا اور وہ پنجاب گورنمنٹ کے جو ان کے ذمہ ہوں انہوں نے کر دیا. میرے پاس اس کے اوپر کوئی پوری انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے ہوا. بہرحال دیکھیں, میں پھر ریپیٹ کروں گا, جب آپ وی شوڈ ہیو اے میچور کانورسیشن. دیکھیں, اور یہ ذمہ داری نہ صرف حکومت کی ہوتی ہے, یہ اپوزیشن کی ظاہر ہے. اور دیکھیں, ہم نے ملکی مفاد کے لیے کام کرنا ہے, اور اگر ملکی مفاد یا لوگوں کے مفادات جو ہیں وہ مجروح ہو رہے ہیں تو کوئی کسی کو اس پروجیکٹ کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے. لیکن لیٹس ہیو اے ڈبیٹ, اور وہ ڈبیٹ ہم اپنا ذہن صاف کر کے لیں کہ کسی کا بھی موقف اگر جو ہے اس ڈبیٹ میں لاجک کے ساتھ, ڈیٹا کے ساتھ جو ہے وہ سرخرو ہو جاتا ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے, تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اگر اس سے برعکس ہوتا ہے تو ان کو اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. بات صرف ہم اتنی کر رہے ہیں, اور ہم نے تو یہ کہہ دیا کہ کوئی ضد نہیں ہے, کوئی ضد ہی نہیں ہے. یہ پروجیکٹ نہیں ہوگا اگر پیپلز پارٹی جو ہے سندھ کا شیئر مارا جائے گا, اگر سندھ خشک ہو جائے گا. لیکن پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے, what I'm trying to understand کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, میں اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ان پہ نہیں ہونا چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تو نہ ہو, لیکن بیٹھیں تو صحیح. تو کوئی ایسی چیزیں ہیں جن پہ آپ ان کو منانا چاہ رہے ہیں کہ جی کسی 1-2 کنال پہ کام کر لیں, باقی چھوڑ دیں, کیا مطلب اوپن ہینڈڈ کانورسیشن ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا, وہی پر آیا ہے. جو براڈ جو وہ لائن ہے وہ یہی ہے کہ اٹ شوڈ بی ڈیٹا بیسڈ لاجیکل ڈبیٹ ہو. اور دیکھیں, یہ تو پورا رائٹ ہے نا کہ سندھ اپنا پانی جو ہے جب ٹیلی میٹرنگ لگے گا تو یہ بھی پتا چلے گا. ایک تو یہ ہے نا ڈسٹریبیوشن آف واٹر امنگسٹ دا پروونسز, کہ صوبوں کو شیئر 1991 کے ایکارڈ کے مطابق مل رہا ہے. پھر دوسری ڈبیٹ یہ کہ اگر صوبوں کو ان کا حق مل رہا ہے تو صوبے اپنے صوبے کے اندر اس کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. جو صوبے کے جو شروع میں ہیں اور جو ٹیل پہ ہیں, کیا وہاں منصفانہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. اگر پنجاب ٹیل کا تو الگ موقف سامنے آئے گا, وہ پھر آئے گا نا جب پتا چلے گا کہ صوبے کو اس کا حق مل رہا ہے لیکن صوبہ جو ڈسٹریبیوشن کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہا. تو یہ ایک اور ڈبیٹ ہے جو لیکن میرا اس میں جو آخری پوائنٹ میں میک کر رہا ہوں, دیکھیں بات یہ ہے کہ پنجاب کے پاس حق ہے کہ وہ اپنا پانی اپنی مرضی سے استعمال کرے, یہ حق ہے یا نہیں ہے؟ اور سندھ کے پاس حق ہے کہ وہ اپنا پانی اپنی مرضی سے جو ہے وہ استعمال کرے. تو بات تو یہ ہے نا. اور اگر یہ موقف ٹھیک ہے کہ صوبوں کو اس کا حق مل رہا ہے اور ہر صوبہ اپنا رائٹ ہے اس کے پاس کہ وہ پانی کیسے استعمال کرے, تو یہ لیٹ دس ڈبیٹ ہیپن. اور اگر جو ڈبیٹ لاجکلی جو ہے وہ جیتتی ہے تو پھر لاجک کی بات. اچھا, میں ایک سوال بھی میں رکھ دوں, پھر آپ اس میں کیا اس میں ایک چیز پہلے تو یہ ہے کہ ارسا کا رول, ارسا کی کیپیسٹی, اس پر آپ کیا سوچ رکھتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ابھی ریئل ٹائم ٹیلیمیٹری سسٹم ہے نہیں, دیر از نو میکینزم رائٹ ناؤ, جو اگر ہے تو اولڈ اسکول ہے, اس کے اوپر کسی کا بھروسہ نہیں ہے. پھر آپ یہ جو پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمیں ہمارے حصے کا پانی کم مل رہا ہے, یا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پانی ادھر دیا, یا آپ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر 4 تحصیلوں کو پانی نہیں جائے گا, ادھر چلا جائے گا, تو ہاؤ ڈو یو نو کیلکولیٹ دیٹ اف دیر از نو سچ سسٹم جو کہ پراپرلی بتا سکے کہ کام اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ڈیجیٹل ٹیلیمیٹری سسٹم تو چاہیے. یہ تو کوئی اچھی بات ہے, ہمارے دور میں بھی چل رہا تھا لیکن ڈیلے ہو گیا, فیئر انف. ایک سوال ہے, آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ ایک سوال, جسٹ ریشنل ڈسکشن, آپ کو اس وقت ان نہروں کے نکالنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ وٹ فار؟ آخر یزمان جو چولستان کے جس تحصیل میں ہماری چولستان ہے, تحصیل یزمان ضلع بہاولپور میں, وہاں پہ ایسا کون سا احتجاج وہاں پہ ہوا کہ وہاں کے عوام نے کہا کہ سارے ڈیزرٹ کو فوری طور پہ اریگیٹ کر کے کلٹیویٹ کر کے یہاں پہ گندم, یعنی کہ الٹیمیٹلی آپ کو اس کی ضرورت. میں ایک سوال, آپ نے ایک سائڈ پہ ایک صوبے کو نالاں کیا, ایلینیٹ کیا, اور وہ اپنے آپ کو اس وقت آپ چھوڑ دیں, اس وقت پیپلز پارٹی کو, ہم گورنمنٹ کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم سندھ کے عوام کی اس وقت وہ آپ سے ایلینیٹ فیل کر رہے ہیں, اسلام آباد سے ان کی دوری, دے فیل ہیٹڈ فار اٹ. آپ کو انڈرسٹینڈ, دیکھیں آپ کو اور مجھے اور رانا صاحب کو اگر اس وقت کی فیل ہو رہی ہے کہ وہاں پہ ہیٹ ہے, دیر از سم تھنگ گوئنگ آن, تو ان کو کیا فریکشن نظر نہیں آ رہی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ ایک جگہ, میں ان کی بات مان لیتا ہوں کہ جی صوبے نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے ٹیل پہ پانی کتنا دینا اور پہلے کتنا روکنا ہے. یہ فیصلہ اگر پنجاب حکومت نے کرنا ہے کہ میں نے ضلع بہاول نگر اور ضلع پاک پتن کو بیرن کرنا ہے, بنجر کرنا ہے, اور میں نے ضلع بہاولپور کی تحصیل یزمان کو کلٹیویٹ کرنا ہے, یہ فیصلہ بھی انہوں نے نہیں کرنا, یہ فیصلہ ان لوگوں نے کرنا ہے. یہ صوبے کا فیصلہ ہے. 6 لاکھ کسان, 6 لاکھ کسان کو آپ نے
نے بے روزگار کرنا ہے, یہ ان کا فیصلہ ہونا ہے. اور میں نے 5 یا 10 ایسی بڑی کمپنیوں جنہوں نے کروڑوں اربوں روپے کما لینے ہیں, میں نے ان کو جا کے اس میں بہت بڑا پروفٹ دکھایا. میرا سوال میرا اس سے ہٹ کے ارسا کی کیپیسٹی اور اس کے کردار پہ بھی میرا آپ سے سوال تھا. ارسا ہیز آلویز بین ویری کنٹروورشل. اس کا جو سلیکشن کا نظام ہے اس میں کون لوگ کام کرتے ہیں. اب انہوں نے پچھلے دن ایشو ریز کیا کہ جو ممبر سندھ ہے ان پہ اعتراض کر دیا کہ جی ان کی جو کیپیسٹی ہے نہیں, اس نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا. آج میں ایک سوال دیکھ رہا تھا, پیپلز پارٹی نے سوال ڈالا کہ ارسا کے اندر کتنے ملازمین ہیں جو سندھ سے ہیں اور کتنے باقی پاکستان ہیں. اب دیکھیں ڈسکشن جا کس لیول پہ یہ کہ ایک صوبے کی گورنمنٹ, ڈسپائٹ ہمارے ڈفرینسز ود دی پیپلز پارٹی, ایک صوبے کی گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ سے پوچھا یہ بتائیں ارسا میں کتنے ملازمین سندھ سے ہیں اور کتنے باقی پاکستان سے ہیں. جب اس حد تک جا کے ٹینشن ہو, میں ان سے سجیسٹ کروں گا فار گاڈ سے اس ملک کو اس حد تک نہ لے جائیں. آپ کو بلوچستان کافی ہے, آپ کو خیبر پختونخوا کافی ہے, آپ سندھ اور پنجاب میں کم از کم یہ ایشو مت ریز کریں. دس کنٹری کین ناٹ افورڈ اندر اس طرح کا کوئی ایشو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. سو پلیز اپنی بریکیں کھینچیں. کوئی پنجاب نے کہیں منت نہیں کی تھی, یقین کریں ضلع بہاولپور کسی مثال نے منت نہیں کی کہ آؤ ہمارے یزمان اور چولستان کو آباد کرو اور پیچھے سے 2 ضلع وہ کرو اور سندھ کے ساتھ ایشو. ہمیں نہیں لڑنا کسی صوبے سے, یہ ملک افورڈ ہی نہیں کر سکتا. پتہ نہیں ان لوگوں کو شرمیلا صاحب یہی سوال آپ سے بھی ہے کہ یہ جو ابھی کسی ریئل ٹائم ٹیلیمیٹری سسٹم کی ایگزسٹنس نہ ہونے کے بعد بھی, ایک تو الگ چیز ہے نا کہ آپ نے پہلے پانی اویلیبل ہو تو پھر آگے کی ڈسکشن ہو کہ جی سرفیس اریگیشن کتنی کر رہے ہیں, جو آپ کا اسپرنکل سسٹم ہے کتنا ہو, یا پھر دوسرا جو آپ کا سسٹم ہے وہ کس طریقے سے ہو, ڈرپ اریگیشن کس طرح سے ہو. یہاں پر مسئلہ اویلیبلٹی کا ہے. اس پر یہ ارسا کے اوپر کس حد تک آپ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, یعنی کہ وہ پانی جو دے رہا ہے, ظاہر ہے اعداد و شمار خود سے گھر بیٹھے تو ہمیں نہیں معلوم ہوتے, کوئی نہ کوئی آپ کے پاس میکینزم ہوتا ہے جس کے تحت بات کی جاتی ہے کہ جی پانی کم آ رہا ہے. تو یہ ریئل ٹائم ٹیلیمیٹری سسٹم ہے نہیں, تو کیسے آتے ہیں اعداد و شمار, اور ان پہ بھروسہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے ستی صاحب, ہمیں بھروسہ ہی نہیں ہے. اور ارسا بنایا گیا تھا اس کام کے لیے جو اس کا بنیادی کام تھا کہ وہ صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کو منصفانہ اور یقینی بنائے. اچھا. اور وہ اسی کام میں مسلسل ناکام رہا ہے. سو ارسا کو تو آپ چھوڑ دیں. ارسا کی میٹنگ کیسے ہوئی, کیا ہوئی, کس طرح واٹر اویلیبلٹی رپورٹ ملا, یہ بھی ایک کہانی ہے, کسی دن ضرور نکل آئے گی باہر. تو لیکن میں اس پہ اس وقت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی. بات یہ ہے کہ ٹیلی میٹری سسٹم بھی, اگر ریئل ٹائم ٹیلی میٹری سسٹم بھی اس طرح کہہ رہے لگ جائیں گے 8-9 مہینے کے اندر, تو وہ بھی تو گیجٹس ہے نا. جب آر ٹی ایس بیٹھ سکتا ہے تو ٹیلی میٹرز نہیں بیٹھ سکتے. جب آپ نے چوری کرنا ہے تو پھر چوری کرنے کے طریقے کار تو بہت سارے ہیں. گیجٹس دے رن آن الیکٹریسٹی. آپ کے ملک میں تو بجلی ویسے ہی نہیں ہے. یہ تو مجھے لگتا ہے پھر واٹر ریفارمز ہوگا نہیں, پھر تو اگر اس طرح سے بھروسہ نہیں ہوگا تو پھر اب وہ الیکٹورل ریفارمز کے ساتھ کوئی واٹر ریفارمز بھی کوئی ہونے چاہیے, کوئی کمیٹیاں بنیں. ہم تو 1991 کا واٹر ایکارڈ کے اوپر بھی ہمارے تحفظات ہیں, اور ہم ہر سال احتجاج کرتے ہیں ارسا جب وہ ٹی پی لنک کنال کھولتا ہے یا چشمہ جھیلم لنک کنال کھولتا ہے. اس وقت بھی تونسا پنجند لنک کنال کھولا ہے پنجاب کو پانی دینے کے لیے, انڈس سے ہی جا رہا ہے نا, اس پہ بھی ہم نے خط لکھا ہے, اس پہ بھی سندھ احتجاج کر رہا ہے کہ اس کو بند کرو. تو اور آج کی خبر یہ ہے کہ پنجاب نے ارسا سے کہا ہے کہ چشمہ جھیلم لنک کنال بھی کھول دو. اچھا. اور پانی چاہیے. تو جب آپ کے پاس پانی خود نہیں ہے تو آپ کہاں سے پانی ریگستان کو دیں گے؟ اب یہ میرے پاس گلاس ہے, اس میں آدھا گلاس پانی ہے, ٹھیک ہے, اب میں نے اپنی پیاس بجھانی ہے, کیا میں آدھا گلاس پانی دے دوں گی آپ کو؟ تو پھر میں کیا کروں گی؟ میں تو کہیں اور سے پانی لوں گی نا. تو یہی ہو رہا ہے, یہی تو بات ہے نا. اور ملک میں پانی نہیں ہے. یہاں پر بریک کنٹینیو کریں گے ڈسکشن, اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. اون صاحب, آپ کسانوں کے اور کاشتکاروں کے معاملات پہ خاصی بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے, وزیر اعلیٰ کی جانب سے ابھی کافی پیکیجز کا اعلان کیا ہے. 110 ارب روپے کے ریکارڈ پیکیج کا اعلان کیا گیا. اٹس جسٹ اے جوک. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو 1 ایکڑ کی کاشت ہے نا گندم کی, اس کے اوپر جو خرچہ ہے وہ میں نے حساب لگا کہ اپنی اسپیچ میں بھی سینٹ میں کہا تھا 1,40,000 ہے. 70,000 1 ایکڑ 70,000 کی مستاجی جس کو رینٹل کہتے ہیں, اس کے بعد ڈی اے پی کی 13,000 کی بوری, یوریا 7,000, فاسفیٹ 5400 کی, آپ کے ڈیزل کا ہل چلائی کا خرچہ, تھریشر کا خرچہ, سارے ملا کے 1,40,000 آپ کا خرچہ. اب آپ کی آمدن کی سائڈ پہ آ جائے, آپ کی ایوریج ییلڈ آ رہی ہے وہ 40 من گندم آ رہی ہے. آج اس وقت میں اون آؤٹ کہہ رہا ہوں 40 من. آج کا ریٹ 18,000 روپے پر من ہے اس وقت جو ذمہ دار کو مل رہا ہے. دیٹ 72,000, 72,000 روپے یہ اکڑ گیا. اور اتنی ہی توڑی نکلتی ہے, جتنی گندم اتنی توڑی. تو 40 من توڑی لگا لیں, 250 روپے من ریٹ ہے, 10,000 کی ہوگی. 72 جمع 10,000 82,000, 1,40,000 کا خرچہ, اور انکم کتنی 82,000. آپ لاس بک کر لیں.
52 68,000 اس وقت 68,000 پر ایکڑ کا اس کا لاس ہو گیا. اب 68,000 کا لاس اور 5,000 پر ایکڑ لے کے جائیں بھائی جان یہ آپ وصول کر لیں, اور نہیں چاہیے. آپ منیمم سپورٹ پرائس کچھ تو دے رہے تھے. آپ کو پتا یہ جو آج کی قیمت ہے یہ 2018 میں تھی. ذمہ دار کو 2018 میں ہماری جو پہلی سال گورنمنٹ کا ریٹ تھا اس وقت 2200 کا ریٹ تھا. ہم نے جب گورنمنٹ چھوڑی, لیکن ہم نے جس وقت گورنمنٹ چھوڑی تھی, میں جسٹ بتا دوں 5,000 روپے من کا ریٹ ہم نے دیتا. ملا کس کو تھا 5,000 پر من؟ مجھ سے لوگوں نے سفارشیں کروائی تھی کہ ڈی سی کو کہو میں اپنی گندم نہیں دوں گا, میں 5,000 پہ جا کے گندم مجھے ابھی 4,000 کا فکس ریٹ تھا, 4,000 روپیز. سندھ کا 4,000, ہمارا 3900 تھا. لیکن ایک پیکج جو ہے نا اس کے اندر کافی ساری چیزیں, مثال کے طور پر اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو کاشتکار کو زیادہ گندم اگانے والے کو 45 لاکھ روپے ملیں گے اور فی ایکڑ فارمر سپورٹ پروگرام کے تحت 25 ارب روپے ملیں گے. اوور آل اگر میں بات کروں رانا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے جوک. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ اب ظاہر ہے آپ کی گورنمنٹ ہے لیکن آپ ایسا نہیں کہیں گے, لیکن یہ تو اچھا خاصا بڑا پیکج لگتا ہے. جو ریل جوک ہے نا وہ یہ ہے کہ 76 سالوں میں پاکستان کی جو گندم کی جو ییلڈ ہے وہ دنیا سے آدھی ہے, اور وہ اس کے اوپر ہم اربوں روپے کی سبسڈائز 70 سے 80 من, یعنی کہ دیکھیں, اور ہماری 30-32 من کی ایوریج ہے, اور ہم اس پہ اربوں روپیہ اس کی پروکیورمنٹ, اس کی سٹوریج میں لاسز کرتے رہے, سود کے اوپر بینکوں سے حکومتیں خرید کے, اور اربوں روپے کا 900 ارب یا پتہ نہیں کتنے اربوں کا اس پہ لاس کیا فوڈ پروکیورمنٹ پہ, اور وہ ایک عام آدمی پہ اس کا بوجھ جاتا ہے. اور ہم اس سے ہوگا کیا کہ آنے والے دیکھیں یہ مشکلات آئی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کسان جو ہے وہ گندم کے حوالے سے بڑا خوشحال ہے اور بڑا یہ پرابلم فری چل رہا ہے. اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان پیکجز کے تھرو کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. لیکن ریفارمز جو ہیں کبھی بھی پین فری نہیں ہوتی. یہ 1-2 سالوں میں یہ چیزیں یہ بہتری کی طرف جائے گی, ییلڈ بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ, یہ جو ابھی اس پہ کافی بات ہو رہی ہے کسانوں کے لیے امدادی پیکج پہ 110 روپے, اٹس اے ہیوج نمبر, تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس سے فرق پڑے گا؟ ہم ویسے ہی فوڈ سیکورٹی ہماری نہیں رہی, ییلڈ ہماری کم ہے. صاحب میرا تو اس حکومت سے سیدھا ایک سوال ہے, اور یہ میں نے قومی اسمبلی کے اندر سوال بھی جمع کرایا ہے. مجھے یہ بتا دیں 2024 کے اندر جو گندم کا سکینڈل ہوا تھا, آپ کے پاس گندم وافق مقدار کے اندر تھی لیکن آپ نے امپورٹ کیا, ٹھیک ہے, ہم اس کو اسمبلی میں اٹھاتے رہے, باردانہ نہیں ملا, پورے ملک کا کسان برباد ہو گیا. اس پہ وزیر اعظم صاحب نے 3 انکوائری کمیٹیز بٹھائی تھی. کیا آج 1 سال گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ ذمہ دار کون ہے, ان کمیٹیز کا حاصل وصول کیا ہوا, کون چور نکلا, کس کو پکڑا, کس کو بند کیا, کون ذمہ دار تھا, کچھ پتہ چلا انکوائری کمیٹیز کا کیا ہوا؟ ٹھیک ہے شرمیلا میں جواب دوں. آخری فگر سے اس وقت جو شارٹیج ہے, جی شرمیلا, پچھلے سال 3 کروڑ 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم پیدا ہوئی. اس سال گورنمنٹ کی سپورٹ پرائس نہ ہونے کی وجہ جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں 2 کروڑ 70 لاکھ میٹرک ٹن, اور میں آج آپ کو لکھ دوں اگلے سال آپ کی 2 کروڑ 30 لاکھ میٹرک ٹن آنی ہے. آپ کے پاس کم از کم 7 ملین ٹن کا شارٹ فال پاکستان میں آنے لگا ہے. یہ ساری امپورٹ کر کے فارن ایکسچینج ریزرو استعمال کریں گے, کسان بھی بھوکا مرے گا اور ہمارے یہاں سے ڈالرز. چلیں اللہ رحم کرے, اس کے اوپر پھر تفصیلی بات کریں گے. تھینک یو سو مچ عون صاحب, تھینک یو سو مچ رانا احسان افضل صاحب اور شرمیلا فاروقی, آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.